दा शरफ़हू उनसे मुल्तमिस हूँ कि वो आएँ और अपने नूरानी वजदानी खिताबात से मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। तो उनके आने से कबल एक अज़ीम शान नारा लगाएँ, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत। पक्का बंद करो भाई। हाँ मैं के सारे मना क्या वक़्त रोक चलो। और फाज़िले बेरा शरीफ की नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। आइए अपने दिलों को आबाद करने के लिए और अपनी आखरत संवारने के लिए करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में दुरूद व सलाम के नजराने पेश करते। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अल्लाह जल्ला जलालुहु व आज़म शानुहु व अतम्मा बुरहानुहु की हम्दो सना और हुजूर ताजदार अंबिया हबीब के बरिया नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म रसूल मोहतशम पैगंबर मोहतरम सयाह अफलाक साहिब लौलाक जनाब अहमद मुजतबा प्यारे सोने मोहम्मद मुस्तफ़ा की बारगाह आली मर्तबत में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करने के बाद करोड़ हा करम है, एहसान है उस मालिक का जिसके हुक्म के बग़ैर अंदर का सांस बाहर नहीं जाता और बाहर का सांस अंदर नहीं आता। अहबाब ज़ी वकार, मैं और आप यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, खुशियों का मौका है। मेरे प्यारे उस्ताद गिरामी कदर जो शफ़ीक भी हैं, मुशफ़िक़ भी हैं, जिनसे ये इनको अल्लाह पाक ने एक ये ख़ासा अता किया है, जहाँ पे जाते हैं वहाँ पे रौनकें लगा देते हैं। तो आज से कोई 15-20 साल कबल हमारे गांव में तशरीफ़ लाए और मैंने इन्हीं से ही कुरान करीम पढ़ा और इन्हीं ने तरग़ीब दी और मैंने फिर ये जो है मुफ्तियों का कोर्स किया और दुनियावी तलीम PhD DC यूनिवर्सिटी से। तो ये सारे मामलात हैं जो बिस्मिल्लाह करवाई है, जो दुआएं देकर रुखसत किया था वहाँ से मेरे उस्ताद गिरामी किबला हज़रत अल्लामा मौलाना अबू यहया ज़करिया चिश्ती गोलवी साहब ज़िदा मजद। तो ये मेरे लिए बड़ी इज़्ज़त की बात है कि मुझे इन्होंने यहाँ पे गुफ्तगू का हुक्म फरमाया। आज हमारे भाई और इनके बेटे यहया जो हैं उनकी शादी की तकरीब के सिलसिले में इकट्ठ किया गया, तो मैं कोशिश करूँगा कि इसी मौजू पे गुफ्तगू करूँ जिस मौजू पे ये इकट्ठे हुए हैं हम। तो ये शादी खाना आबादी के सिलसिले में हमारा आज का मिल बैठना। याद रखिए, हम कहते हैं इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जी। कसूर मेरा है, यासर का कसूर है, ये जाके इस्लाम का दरवाज़ा नहीं खटखटाता, ये जाके कुरान नहीं खोलता, ये नबी की हदीस को नहीं पढ़ता, वरना इस्लाम के दामन में किसी शय की कमी नहीं है। इस्लाम के ख़जाने भरे हुए हैं, हर पहलू पे, हर मामले पे इस्लाम हमारी रहनुमाई करता है। गमी हो फिर भी, खुशी हो फिर भी। और फरमाया उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। इंज नहीं चलेगा अद्धा तितर ते अद्धा बटेर। जब गमी हुई, जब सारी हुई, तो फिर हमें सारा याद आ गया, कुरान पढ़ना है, रब को याद करना है। तो जब हम अल्लाह खुशी का मौका दे तो हम कंजरियाँ और खुसरे और ये धींगा मस्ती और ये गाने बजाने पे लग जाएं और फिर सोचते हैं पूछा नहीं जाएगा। तो ये बड़ी तौफीक है, रहमत की बात है कि अल्लाह पाक ने
یہ اس چیز کی ہمت دی ہے، توفیق دی ہے کہ شادی کے موقع پر بھی اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے رسول کا ذکر ہو رہا ہے۔ احباب ذی وقار، اللہ پاک نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا، اور نبی پاک کی حدیث ابن ماجہ شریف میں ہے، جب یہ موقع آ جائے، جب تم اپنے بچے بیانے لگو، بیٹی بیٹی کا رشتہ کرنے لگو، جب رشتے کی تلاش عورتیں شروع کر دیں، تو رہنمائی نبی پاک نے فرمائی، آئے تو تھے مخلوق کو خالق کے رستہ دکھانے کے لیے، بھٹکی ہوئی انسانیت کو معبود برحق کی بارگاہ میں جھکانے کے لیے اللہ کے رسول نے ایسی تربیت فرمائی ہے، زندگی کا کوئی گوشہ خالی نہیں ہے جس میں نبی پاک نے اپنی امت کو تعلیم نہیں فرمائی۔ فرمایا لا تزوج النساء لحسنہن، جب تمہارے پتر جوان ہو جائیں، جب تمہارے بھرا جوان ہو جائیں، جب تم جوان ہو جاؤ اور رشتہ تلاش کرنے نکلیں عورتیں تمہاری، تم رشتہ دیکھنے کے لیے نکلو، تو نبی پاک نے فرمایا یاد رکھو لا تزوج النساء لحسنہن، کبھی بھی عورت کے ساتھ شادی اس کے حسن کی وجہ سے نہ کرنا۔ عسیٰ حسنہن ان یردینہ، ہو سکتا قریب ہے اس کا حسن اس کو برباد کر دے۔ اگر تم صرف حسن دیکھو گے، ہو سکتا ہے اس کا حسن اس سے عورت ہونے کا تقدس ہی چھین لے۔ پھر فرمایا لا تزوج النساء لاموالہن، اور کبھی بھی عورت کے ساتھ شادی اس کا مال دولت اس کی چنگی تنخواہ دیکھ کر نہ کرنا۔ لیکن تزوجوہن علی الدین، اور فرمایا کیوں نہ مال دیکھ کر کرنا، عسیٰ اموالہن ان تطغیہن، ہو سکتا ہے اس عورت کا مال و دولت چنگے گھر دی زمین پانڈے والی سرکاری نوکر، کوئی ٹیچر، کوئی ڈاکٹر، اس کی آنے والی لاکھ روپیہ جو سیلری یا تنخواہ ہے وہ تیرا باغی بنا دے گی، تیری بات نہیں مانے گی، تیری فرما برداری نہ کرے۔ اور پھر فرمایا لیکن تزوجوہن علی الدین، جب بھی عورت کے ساتھ نکاح کرو تمہارا معیار، تمہارا میرٹ، تمہارا انتخاب نہ مال ہو نہ جمال ہو، تمہارا انتخاب اس کی دینداری ہو، اس کی پرہیزگاری ہو، اس کی پردے داری ہو۔ ہاں وہ دیندار ہے، پردے دار بھی ہے، اب جمال بھی ہے تو سونے پہ سہاگا، اب مال بھی ہے تو سونے پہ سہاگا، کیونکہ اس کی دینداری، اللہ سے ڈرنا، رب کی عبادت کرنا، اسے اس کی جو حدود و قیود ہیں، عورت کا تقدس ہے، وہ پامال نہیں کرنے دے گا۔ اس لیے فرمانا عورتیں تمہاری، قرآن کہتا ہے عورتیں تمہاری کھیتیاں۔ آپ فیصل آباد بھی دیہاتی ہے علاقہ، اسلام آباد کی نسبت یا کراچی والے ہمیں پینڈو کہتے ہیں، مطلب پینڈ کے لوگ جانتے ہیں، پنجاب کے لوگ جانتے ہیں زمین اچھی ہوگی تو کھیتی اچھی اگتی ہے، زمین اچھی ہو تو فصل اچھی ہوتی ہے۔ اور فرمایا عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، جب اپنی زندگی گزارنے کے لیے شریک سفر تلاش کرو، جب اپنی نکاح کے لیے عورت کا انتخاب کرو تو اس کی دینداری دیکھو، اس کی پرہیزگاری دیکھو، فقط حسن نہ دیکھو، کوئی بازار چلتی نہ لے آنا، کوئی دین سے دور والی نہ لے آنا۔ کیوں؟ عورتیں تمہاری کھیتیاں بھائیو، جتنی کھیتی چنگی ہوگی، جتنی زمین چنگی ہوگی، اتنی فصل اچھی ہوتی ہے۔ اور یہ ایسی کھیتی ہے، تیری نسل کے پھول یہاں سے کھلیں گے، تیری نسل کی کلیاں یہاں سے مہکیں گی۔ کھیتی اچھی ہوگی، ایسی فصل ہوگی، ایسے پھول کھلیں گے، زمانے کو معطر کریں گے، ایسی کلیاں کھلیں گی، تیری عزت اور تیری جو پگ کا شملہ ہے اسے بھی بلند کرتی رہیں گی۔ تربیت فرمائیے کہ ایسے کرو، ہمارے یہ دیکھا ہی نہیں جاتا، اور پھر ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کیرے گناہ نو پھڑے گئے ہیں، پھر کہتے ہیں پتر ہتھوں نکل گیا، پھر چلے جاؤ تویز دھاگ والوں کے پاس، پھر چلے جاؤ کرواؤ کوئی ٹونے کرواؤ کہ پتر گیا ہاتھوں۔ بھائی جان بیٹی کا رشتہ کرو۔ آج کیوں طلاق کی شرح اتنے عروج پہ ہے؟ ہر گھر میں جھگڑا، ہر گھر میں لڑائی اور فساد ہے۔ جب ہم نے دین محمدی سے دوری اختیار کی ہے، ہم نے قرآن کو چھوڑا ہے تو ذلیل ہو کر رہ گئے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم ذلیل و رسوا ہو گئے ہیں تارک قرآن ہو کر۔ ہمیں پھر لوٹنا ہوگا، ہمیں پھر دین کے ساتھ جڑنا ہوگا۔ اب آگے آ جائیے، جب نکاح ہو گیا، اصل میں کافی عرصہ ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں، ان کے دین میں ہے کہ وہ عورت کو پیر کی جوتی سمجھتے ہیں، پوری آئی نہ آئی تو نہ صحیح۔ اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ فرمایا میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے۔ لباس کیا کرتا ہے؟ لباس کجدا ہے، اندر کے عیب کجتا ہے لباس، اندر جو بھی عیب ہے، داغ ہے، چھپا ہوا ہے، لباس چھپاتا ہے۔
فرمایا جو عورت ہے اپنے خامند کے عیبوں پہ پردہ ڈالے، جو خامند ہے اپنے بیوی کے عیبوں پہ پردہ ڈالے، تو گھر جو ہے وہ جنت کا نظارہ پیش کرے گا۔ یہ تربیت کی گئی ہے ہماری۔ اب یہ ہمارے معاشرے میں ہم اپنے لیے تو وہ چاہتے ہیں، اس لیے کہا نا تم مومن ہی نہیں جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرو جو اپنے لیے کرتے ہو۔ ہم کہتے ہیں دوسری کی بیٹی آئی ہے میرے گھر میں، قاری صاحب کے گھر میں آنے والی ہیں، آئی ہیں تو جی وہ ہماری بات مانے، ہماری خدمت کرے، ہمارے کہے کے بغیر کام نہ کرے، ہم جو کہیں وہ کرے۔ جب ہماری بہن بیٹی جاتی ہے تو ہر ماں کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ جو ہے جی وہ بندہ ہے جو ہمارا داماد ہے، جو میری بیوی کا شوہر ہے، ان کو پوچھ کے ٹردا، وہ دن نہ جی کردا۔ اور کسی کی آ گئی، کسی کی نے آ کر ایسا کیا، اپنے بیٹے نے اپنی بہو کی مانی، اپنا بیٹا بیاہ کے لائی تو اس نے اپنی بیوی کی مانی، تو پھر وہی ہماری ماسی، وہ خالہ، وہ بڈھی مائی کہہ رہی ہوتی ہے آدھے ہی انہیں منڈے نو ہاتھاں تے پا لیا۔ کسی کی آ جائے تو آدھے ہاتھاں تے پا لیا، ٹھیک ہے، اور اپنی کسی کی چلے جائے تو کہتے ہیں نہیں ماشاءاللہ بڑا چنگا منڈا، بڑا ہی خیال رکھدا ہے، اس کی ہر بات مانتا ہے۔ تو یہ دوہرا معیار ہے۔ اور تو شادی بڑا خوبصورت رشتہ ہے۔ یاد رکھیے اللہ پاک نے کائنات بنائی نا، تو کائنات بنا کر رب نے کائنات میں سب سے پہلا جڑا رشتہ بنایا میاں بیوی کا رشتہ، میاں بیوی کا رشتہ تھا۔ برکتیں کیسے آئیں؟ ہمارا معاشرہ دیکھو کس ڈگر پہ چل پڑا۔ میرے پاس بھی موبائل ہے، آپ کے پاس بھی موبائل ہے، حلال رشتہ ہے میاں بیوی کا، اس پہ لطیفے بنتے ہیں، حرام عاشقی مشوقی ہے اس پہ غزلیں لکھی جاتی ہیں، اور جو سیٹنگ ہوتی ہے لڑکی لڑکے کی بغیر نکاح کے جو تعلق ہوتا ہے جسے تم محبت اور لو کا نام دیتے ہو، اس پہ غزلیں ہیں، اس پہ نظمیں ہیں، اس پہ شاعروں کے قلم اٹھتے ہیں، اس پہ پی ٹی وی پہ ڈرامے لگتے ہیں، اس پہ کتابوں پہ ناول آتے ہیں۔ اور مسٹر چپس کیا ہے، بی اے میں ہم نے پڑھا تھا انگلش کے سبجیکٹ میں، بڈھے کو عشق کی کہانی ہمارے بچوں کو سکھایا جا رہا ہے۔ وہ سنڈریلا کی کہانی ہمارے بچیاں پڑھتے ہیں اسکول میں جا کر، وہ جو گھر سے بھاگ گئی تھی۔ وہ ہم نہیں خلاف، ہم نہیں کہتے کہ اسکول اور یونیورسٹی کی تعلیم نہ کرو، ہم کہتے ہیں پڑھو، ہم نے بھی پڑھی ہے، دنیا کی آخری ڈگری ہے پی ایچ ڈی جو ہم کر رہے ہیں، لیکن ہم نے ساتھ محمد کا قرآن بھی پڑھا ہے، نبی کا فرمان بھی پڑھا ہے۔ تو جب معاشرہ اس ڈگر پہ چل اٹھے، حلال رشتے کا مذاق اڑایا جائے، میاں بیوی پہ لطیفے بنائے جائیں، میاں بیوی پہ وڈی نی کی عید پہ ٹی وی پہ بیٹھ کر بدتمیز بڈھے شاعری کریں، مذاق اڑائیں، اور جو حرام رشتہ تھا، جو لڑکی لڑکے کا تھا، تم جی مائی ہیر کا تم دربار بنا بیٹھے سنیو۔ جب عاشقی مشوقی کو جناب یہ مقام دیا جائے، حلال رشتے کا مذاق اڑایا جائے، اتنا سونا رشتہ تھا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے، آپ ماڈل ہیں، اسوہ حسنہ آپ کا ہماری زندگی، آپ رول ماڈل ہیں، آپ کو دیکھ کر ہم نے زندگی گزارنی ہے، تبھی ہماری فلاح ہوگی، تبھی کامیابی ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور سنو نبی پاک نے، بدترین شخص ہے وہ جو گھر میں آئے اور گھر کی عورتیں ڈر کے چپ ہو جائیں تے بچے لوک لوک جان، ڈاؤن آ گیا۔ فرمایا خیرکم ہوا خیر لأہلہ، تو تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے بہتر ہے، بیوی بچوں سے بہتر ہے، جو گھر جائے مسکرا کر بات کرتا ہے، بچوں سے پیار اور محبت کی بات کرتا ہے۔ نبی پاک تشریف فرماتے، ایک بندہ آ گیا سردار، نبی پاک سونے حسین نو اٹھایا تو چومیا، وہ کہنے لگا ہے تسی نیانے نو چوم دے ہو، میرے تے 10-12 پتر میں کدی نہیں کسی نے چومیا۔ نبی پاک فرمایا رب تیرے دل چ رحم نہ پائے تو میں کی کروں۔ اور اللہ کے کرم کی نشانیاں جو بچوں سے پیار کرتا ہے اور گھر والوں سے محبت کی بات، نبی پاک گل ہی مکا چھڈی، فرمایا خیرکم، تم میں سے بہتر وہ ہے، ایہوئی خیر لفظ ویکھو کیڑا استعمال ہویا، ایہو خیرکم کتھے آ؟ استاد گرامی بیٹے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے، قرآن سکھاتا ہے۔ ایہوئی لفظ نبی پاک نے فرمایا اوہو خیر اوہو کم خیرکم خیر لأہلکم، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے بہتر ہے۔ باہر جی بندہ بڑا رونقی ہے جی، محفل بند چھڈ دا جی، فلانا آ گیا جناب، بیٹھ کے آندا رونق بن جاندی، محفل چ بہندا بہار آ جاندی،
گھر میں جائیں تو جناب متھے پہ وٹ پڑے ہو، بدترین بندہ کہا گیا اس بندے کو. گھر میں جائیں تو تیوری ہے، ہر بات پہ غصہ ہے، او کولی چوک کے مارتی، نیانا کٹ کڈیا. بدترین لوگوں کی یہ نشانی ہے. ہم نے اپنے بچوں کو یہ بتایا ہی نہیں یار. اور فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو گھر والوں کے لیے بہتر ہے. اب ہونا آئی اپنا آپ ہی حساب لا لیو. اور نبی پاک سے فرمایا میں تم میں سے بہتر اور میں اپنے گھر والوں سے بہتر ہوں. اور حضرت اماں عائشہ راویہ ہیں، نبی پاک کی محبوبہ، ہماری پیاری اماں جان، صدیقہ کائنات ہیں جی، بنت صدیق سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ راوی کہتی ہیں کہ نا میں نبی پاک کے ساتھ ایک سفر پہ تھی اور سونے آقا کی عادت مبارک تھی جدو گھر والے نال ہوندے آپ سب سے پیچھے پیچھے سفر فرماتے، صحابہ آگے ہوتے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ہم پیچھے پیچھے تھے، باقی قافلہ آگے لنگ گیا. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ چل رہے تھے، میں بھی ساتھ تھی. نبی پاک نے فرمایا روک کے عائشہ، اور نبی پاک عائشہ عائش بھی کہتے تھے. عربی میں نا محبت کے لیے عائش اتنا نام پکارا کرتے تھے اپنی زوجہ محترمہ کا، ہماری پیاری امی جان کا. نبی پاک نے فرمایا عائشہ دوڑ نہ لائیے. ہم گھر والوں سے مسکرا کے بات ہی نہیں کرتے یار. بر گھر جا کے مردانگی، یہ کوئی مردانگی ہے کہ مردانگی یہ ہے کہ جناب این جی غصے میں رہنا جناب؟ کیوں؟ وہ کسی کی بیٹی نہیں، وہ انسان نہیں، وہ کسی کی بہن نہیں ہے. اور نبی پاک دیکھو کتنی محبت، کس طریقہ محبت کا دیکھ سنیے. نبی پاک حضرت عائشہ راویہ ہیں، کہتی نبی پاک نے فرمایا عائشہ دوڑ نہ لائیے. میں نے کہا یا رسول اللہ جیسے آپ کی مرضی. تو حضرت عائشہ راوی ہیں، آپ فرماتی ہیں ہم نے پھر دوڑ لگائی، میں نے اور سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوڑ لگائی. اور دوڑتے ہوئے کہتی ادب کے ساتھ کہ میرے قدم آگے نکل گئے. دوڑ میں نبی پاک سے قدم آگے نکل گئے. کہتے وقت گزر گیا، کچھ دیہڑے اور لنگے، پھر ایک سفر میں تھے، نبی پاک کے ساتھ میں بھی تھی، پھر قافلہ آگے تھا. ایک واہ دنوں کے بعد نبی پاک نے پھر فرمایا عائشہ دوڑ نہ لگائیں. میں نے کہا یا رسول اللہ جیسے آپ کی مرضی. حضرت عائشہ کہتی ہیں لوگوں ہم نے پھر دوڑ لگائی. اس وقت کہتی ہیں مجھ پہ فربہا آ چکا تھا، تھوڑا جسم بھاری ہو چکا تھا. دوسری باری جب یہ دوڑ لگائی ہے، کہتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے آگے نکل گئے اور آگے جا کے رکے. والضحیٰ کے مکھڑے پہ مسکراہٹ تھی جیسے 14ویں کا چاند چمک اٹھا ہے. نبی پاک نے رک کر والضحیٰ کا مکھڑا پیچھے موڑ کر فرمایا عائشہ اودن والا صاحب برابر ہو گیا. کیا بات، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، عزت و شان مصطفیٰ. تو یہ محبت کا عالم تھا. آج ہمارے ہیں جی جناب ساری مردانگی گھر میں آتی ہے تو گھر کا ماحول بھائیو خراب ہوتا ہے. آج طلاق کی شرح کتنے چلی گئی. ویسے ہی بھی معاشرے میں زیرو ٹالرنس ہے، عدم برداشت ہے. کوئی بات کہے کہ سن کے راضی نہیں. بھائی ہے وہ بھائی کو برداشت نہیں کر رہا، بہن ہے وہ بہن کو نہیں برداشت کر، بات ہی نہیں کوئی سنتا، برداشت صبر ہی نہیں کرتے، معاف ہی نہیں کرتے، برداشت ہی نہیں کرتے. اتنا سونا نبی پاک نے یہ درس دیا. اور نبی پاک کی جو دوسری بیویاں تھیں نا، نبی پاک نے باری رکھی ہوئی تھی، حجرے تھے سب کے. نبی پاک منگل والے دن ایک امی جی کے پاس، دوسرے پھر ہماری امی جی کے پاس، ہماری اگلی امی جی کے پاس. تو اس طرح ازواج مطہرات کے حجروں میں تشریف لے جاتے. تو غالباً حضرت سودا کی باری تھی، حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین. تو نبی پاک وہاں پہ تشریف لے گئے، اس اپنی زوجہ کے حجرے میں چلے گئے. تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوبہ تھی، محبت زیادہ تھی. تو میٹھی شے پکائی، کوئی حلوہ یا کھیر پکائی، تو کھیر لے کر نا ان کے گھر میں چلی گئی. اب ان کے گھر میں جا کے کہا یا رسول اللہ یہ میں نے میٹھی شے پکائی ہے آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اسپیشل، یا رسول اللہ یہ کھا لیجیے، تناول فرمائیے. اب نبی پاک نے بھی کھانا شروع کر دیا تو حضرت عائشہ بھی کھانا شروع کر دیا. جس کی باری تھی نا حضرت سودا کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب وہ دل میں تھوڑا غصہ ہے کہ باری میری ہے، باری میری ہے تو پکا کے پھر لے آئیے. اب وہ تھوڑا تھا، انہوں نے دیکھا بھی تھوڑا ناگواری کا چہرے پہ احساس ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا
جب یہ دیکھا تو سیدہ عائشہ نے نا کھیر والی وہ جو برتن تھا، پیالہ تھا یا پلیٹ تھی، اس میں انگلی لگائی اور انگلی یا ایسے کھیر لی، کھیر لے کر نا حضرت سودا کے منہ پہ مال دی۔ حضرت سودا پہلے ہی غصے میں تھی، پھر شکایت کر دی، یا رسول اللہ دیکھیں عائشہ نے میرے ساتھ کیا کیا۔ نبی پاک نے فرمایا سودا تم ہی عائشہ دے منہ تے مال دے، تو بھی ایسا کر دے، یعنی بدلہ بھی ہو گیا، ماحول بھی خوشگوار ہو گیا۔ کتنی پیاری تعلیم دی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ گھر میں حضرت خدیجہ الکبریٰ وصال کر گئیں، حضرت عائشہ راویہ ہیں، گھر میں جب بھی بکری پکتا، گوشت پکتا، بکرا پکتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اور کبھی سیدھا دستی، کبھی کچا گوشتی ٹکڑا علیحدہ کر دے، کبھی کھانا، کبھی تحفے۔ حضرت عائشہ راویہ کہتی نبی پاک فرماتے اے لاتم فلاں دی، اے گوشت جو ہے نا فلاں عورت کے گھر میں دے آؤ، یہ کھانا فلاں عورت کے گھر میں دے آؤ۔ پوچھنا یا رسول اللہ ادھر کادے لی دینا؟ تو نبی پاک فرماتے ہیں عائشہ وہ میری ختیجہ دی سہیلی ہے، یعنی حضرت خدیجہ الکبریٰ وصال کر چکی تھی، ہیں جی وصال ہو چکا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ کی سہیلیوں سے بھی اس نے سلوک فرماتے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ پہلے بھی 2 شادیاں تھیں اور دونوں خامدوں سے بیوہ تھیں، تو پہلے اولاد بھی تھی حضرت حالہ، حضرت خدیجہ کے پہلے شوہر سے پتر ہے حالہ۔ اب دیکھیے حضرت خدیجہ بھی وصال کر گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا کلولے کا ٹائم تھا، اس وقت کسی کو وقت نہیں عطا فرماتے تھے، تو مسجد نبوی کے ساتھ ہی حجرہ تھا، تو حالہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پہلی شادی سے پتر وہ آئے اور مسجد نبوی میں آن کر نبی پاک کا پوچھا۔ اب نبی پاک آرام کر رہے تھے، حضرت عائشہ راویہ ہیں، تو حضرت حالہ کی جب آواز نبی پاک نے سنی نا تو نبی پاک نے جلدی جلدی چادر لی اور اٹھے اور باہر تشریف لے جانے لگے جلدی جلدی۔ حضرت عائشہ کہتی میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کہاں تشریف لے چلے ہیں، کدھر جا رہے ہیں؟ تو پاک نبی نے فرمایا حالہ آیا ہے، حالہ آیا ہے، حالہ 3 باری نبی پاک نے فرمایا حالہ آیا ہے، حالہ آیا ہے۔ اتنی محبت، یعنی فوت ہو جانے کے بعد بھی، وصال کے بعد بھی ایسی وفا کی ہے نبی پاک۔ اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم یوں بیوی پہ چڑھ جاتے ہیں، یوں بیوی پہ ناراض ہو جاتے ہیں، لڑائی ایسی بات طلاق تک چلی جاتی ہے۔ اور پھر قاری صاحب سے پوچھ لیے کنے فون ہم دے، قاری صاحب میں طلاق دے بیٹھا ہوں، غصے نال دیتی۔ وہ بھائیو کدی کسی نے پیار نہ بھی دیتی ہے کیا؟ وہ میکڈونلڈ تے چلیے، چاگی پہ چلیں، میں اتنے تینوں طلاق دینی ہے دعوت کر کے، وہ طلاق ہوتی غصے میں ہے بھائیو، اور پھر کہتے ہیں جی کوئی راہ کڈو۔ تو محبت کا عالم، حضرت عمر فاروق کا دور ہے، اور عمر فاروق جلالی طبیعت کے تھے۔ ایک بندہ نا اپنی بیوی سے بڑا مطلب لڑائی ہوتی، روز بولتی، وہ زبان دراز تھی، وہ نا حضرت عمر فاروق کے بوئے پہ آ گیا۔ اب اس نے کہا اینڈ ہو گیا، جا کر امیر المومنین کو شکایت کرتا ہوں جی کچھ کرو۔ اب وہ آ گیا، آ کر نا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اب دروازہ کھٹکھٹایا، ابھی حضرت عمر فاروق باہر نہیں آئے تو اندروں بولن دی آوازاں آن لگ پئیاں، ٹھیک ہے ساری رات بھی تسی باہر رہندے ہو، تہاڈے کو دنے بھی ٹائم کوئی نہیں، رات بیس بدل کر لوگوں کا پتہ کرتے ہو، ہن دنے بھی بوا کھڑکیا، ہن پھر باہر چلے ہو۔ تو وہ بندہ نا چپ کر گیا۔ تھوڑی دیر گزری، حضرت عمر فاروق باہر آئے اور ہاں بھی بیلی کیا کام تھا، کیا مسئلہ تھا، کیا سوال تھا، کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہندا جی حل ہو گیا۔ آپ فرماتے ہو بتا تو صحیح۔ کہنے لگا جی جس میں مسئلے میں آیا تھا، گھر والی ڈاڈی ہے، باتیں کرتی جھگڑتی ہے، یہ سوال لے کر آیا تھا۔ تو حضرت عمر فاروق آ کے فرماتے تو پھر آندا جی ایتھے آن کے ویکھیا ایتھے تے میرے نالوں بھی کام ڈاڈا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق مسکرا پائے، کہا تو یہ ان کا حق بنتا ہے، ساری دن وہ راہ تکتی ہیں، دیواروں سے باتیں کرتی ہمیں اڈیکتی ہیں، ہم مرد شام کو گھر آتے ہیں پھر باہر نکل جاتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا جی پھر آپ کیسے معاملہ ہینڈل کرتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق نے فرمایا میں کھلو جانا، میں کھڑا ہو جاتا ہوں، وہ باتیں کرتی رہتی ہے، میں مسکراتا رہتا ہوں، اور پھر جب وہ چپ ہوتی میں کہنا بس، اور وہ مسکرا دیتی ہے، ہمارا جھگڑا وہیں پہ ختم ہو جاتا ہے، وہیں پہ ناراضگی دور ہو جاتی۔ اور کتنے ایسے اللہ کے نیک بندے ہیں قاری صاحب، میں اس لیے بات کر رہا ہوں، 20 منٹ ہو گئے نے، تسی استاد تسی مینوں انج روک سکتے ہو، کوئی مطلب کوئی ہو رہا بندہ کہنا بے ادبی ہوگی، آپ تو استاد ہیں مجھے روک سکتے ہیں۔ بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں جی،
جن کو اس پہ اجر ملا ہے، جن کی بیویاں زبان دراز تھیں، ہر بات پہ لڑتی جھگڑتی تھی، غالباً حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں. آپ کا جانور بھی حکم مانتے تھے، آپ جو ہے اللہ نے بڑی طاقتیں دی تھی، طاقت پرواز بھی دے رکھی تھی. تو ایک بندہ نا دور سے سفر کیا، کوئی مہینہ 10 دن سفر کر کے آیا کہ میں حضرت بایزید بستامی کی زیارت کروں. محبت کرتا تھا، عقیدت مند تھا. وہ آیا، آ کر حضرت بایزید بستامی کا بوا کھڑکایا، اور بوا کھڑکایا، اندر سے پردے سے زنانہ آواز آئی، کون؟ کہنے لگا جی میں فلاں بندہ فلانے شہر تو آیا، حضرت صاحب کی زیارت کرنے آؤں، ایک باری دیکھنا چاہتا، ملاقات کرنا چاہتا ہوں. اندروں آواز آئی، وہ بھی ویلا تو تم ہی ویلا ہے، اتنی دور سے آیا، تینوں کوئی بندہ ہی نہیں اور لبا راج. اسے بھی نہ دار روٹی کا پتہ نہ گھر کی خبر ہے، جا جنگلہ چونا ہی اتھے جا کے ملاقات کر رہا. وہ بندہ بیچارہ پریشان سا نکلا اور جنگل میں گیا، اور آگے دیکھتے ہیں حضرت بایزید بستامی شیر کی سواری کرتے ہوئے آ رہے ہیں. شیر کی سواری. وہ بندہ بڑا ہی حیران ہو گیا. حضرت بایزید بستامی انہوں ویکھیا تے جان گئے بھی یہ گھروں ہو گیا ہے. اس کے چہرے کے تاثرات دیکھے تو وہ کہنے لگا، آپ فرماتے ہیں ہاں بھائی گھر میں گئے تھے، کہنے لگا جی، کہنے لگا حضرت صاحب اور ادھر جنگلی درندہ، خون خار درندہ مسخر کیا ہوا ہے، قابو کیا ہوا ہے، اور گھر میں حضرت بایزید بستامی آندے تو روٹی کھا کے جاویں، تینوں مسئلہ سارا سمجھ آ جائے گا. اسے ساتھ لے گئے، اب مہمان خانے میں بٹھایا، اور وہ کوئی لوڈا کے ویلا ہو گیا. تو میں نے بھی جو 80 کی پیدائش ہے نا، جڑے سن 90 تو پہلوں جمے، انہاں ویکھیا پہلوں کچن جڑے ویڑیاں 'چ ہی ہوندے ہن، چولہا چوکی ویڑے میں ہوتا تھا. تو وہ تو بہت پہلے کی بات ہے. تو وہ سین میں ہی کھانا پکانا ان کی بیوی کرتی تھی. ان کو مہمان خانے میں بٹھایا، حضرت بایزید بستامی گئے تے باہر جا کے نا ہوا 'چ پرواز کیتی تے 2-3 چکر لائے اپنے گھر دے اتوں. جب پرواز کی اور نیچے تشریف لے آئے، اب شام کا وقت روٹی کا ہوا، گھر والوں نے کھانا تیار کیا، اور وہ ادھر سے پردے سے پکڑانے لگی ہیں، اور پکڑاتے ہوئے کہنے لگی سارا دن جنگلاں 'چ پھردا رہنا ہے، سارا دن رہنا جنگلاں دے وچ، تے ولی تے میں اج ویکھیا تو ولی بنیا پھردا، ولی تے میں اج ویکھیا ہی ہوا 'چ اڈدا پیا سی. حضرت بایزید بستامیاں دے پکی گل آ ولی ماننی انہوں. وہ کہنے لگی ہاں جو ہوا میں پرواز کرتا ہے، اتنی طاقت اللہ نے دے رکھی ہے، وہ ولی ہے جو ہوا میں پرواز کرتا ہے، آج میں نے دیکھا ہے. تو حضرت بایزید بستامی کہنے لگے وہ میں ہی ہاں. گھر والی تھی نا. جب حضرت بایزید بستامی نے کہا کہ وہ میں ہی ہوں، آگے سے کہنے لگی اچھا میں بھی آکھا ونگا ونگا اڈدا جی میں ہونے ڈگن لگا ہے. تو مانا پھر بھی نہیں انہوں نے. تو اس پہ شیخ ہمیں پڑھایا جاتا درس نظامی میں، شیخ سعدی شرازی کی بوستان، بلکہ جو بزرگ ہیں انہوں کو ویسے پہلے سکول میں بھی پڑھائی جاتی تھی. وہ شیخ سعدی شرازی خود گلستان سعدی بچ لکھیا اپنے حالات. جب جنگ ہوئی نا منگولوں سے کن سے، تو کہتے ہیں ان کو قیدی کر کے لے گئے تو بیچ دیا. شیخ سعدی شرازی نو انہاں نا نہیں پٹن تے کوئی بھارے کام تے لاتا مستریاں والے دے، کوئی کئی پھڑاتی کدال پکڑا دی. تو آپ کے شہر کا ایک وپاری تھا، تاجر کا، بڑا بڑا تاجر تھا کپڑے کا. وہ اس شہر میں گیا، انہوں نے دیکھا اتنا بڑا عالم دین یار، اتنا بڑا حدیث کا امام، تے ایتھے کئی بھڑی ہے مزدوری کر رہا ہے. اس نے پیسے دے کرنا کوئی 200 درہم دیا، تو وہاں سے شیخ سعدی شرازی کو خرید لیا اور لا کر میں بڑی عزت کی، اپنے گھر میں رکھا. کلی کلی دھی آئی، اپنی بیٹی کے ساتھ نکاح کیا، تے اپنی بیٹی کے ساتھ نکاح کر کے تے حق مہر بھی کولوں دیتا، دیا تسی دے چھڈو، اور حق مہر زیادہ دیا، کوئی 200 کا اگر ادھر دیے تھے تو کوئی 500 یا 1000 حق مہر دے دیا. اچھا آپ کی بیوی وہ بڑی زبان دراز عورت تھی، خود لکھتے ہیں اپنی کتاب میں، گلستان سعدی میں عام ہے، پڑھائی جاتی ہے مدرسوں میں. تو لکھتے ہیں وہ جدوں بھی لڑے وہ آکھے ہے تو وہی ہے نا جن میرے پیو خریدیا. وہ جب بھی بات کرے ہے تو وہی ہے نا جن میرا پیو خرید کے لے آیا. حضرت سعدی شرازی آگے سے فرماتے ہیں میں انہوں آکے ہاں تیرا پیو خرید کے لے آیا سی، 200 دا خرید کے تیرے اگے 800 دا بیچے آئے. مطلب وہ جتنا حق مہر تھا اس کا آپ نے ذکر فرمایا. اور اللہ نے وہ مقام اور مرتبے دیے تھے. یہ بیویاں جو عورتیں ہوتی ہیں یہ ناقص العقل ہوتی ہیں. اسلام آپ اٹھا کر دیکھیے، قرآن پاک پڑھیے، اور ان کا یہ حسن ہے، محسنات انہیں کہا گیا، کوئی شے اس کا حسن ہی ہوتا ہے. فرمایا یہ پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اور نبی پاک کا فرمان ہے کہ
کہ پسلی سے پیدا کی گئی، اور پسلی کا حسن کیا ہے؟ ٹیڑھی ہوتی، سیدھی ہوئے تو پھر پسلی نہیں، تو پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے سیدہ حوا کو پیدا فرمایا گیا۔ نبی پاک فرمایا حکمت کے ساتھ رکھو، جے زبردستی کرو تو پسلی ٹوٹ جائے گی، جے انجے ہی رہن دو تو اور نال ہوندی جائے گی۔ تو درمیانہ کام اعتدال میں رکھنا ہے، نہ سختی کرنی ہے اور نہ ہی بالکل چھوڑ دینا، رہ واگاں بھی نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کتنا سونی تعلیم میرے نبی پاک دے کے گئے، کتنی اعلیٰ تعلیم دے کے گئے۔ اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، آپ کا مولا علی پاک کے ساتھ شکر رنجی ہو جاتی ہے۔ جب ابو تراب کا لقب ملا تو واقعہ یہی ہوا تھا کہ حضرت علی پاک کے ساتھ ناراضگی ہوگی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی، تو آپ علی پاک نہ گھروں نکلے تو مسیتے جا کے لمے پہ گئے، مسجد میں جا کے لیٹ گئے۔ تو چونکہ کچا فرش تھا، اینج دے کلین تھوڑے آن ادوں، تو کچا فرش تھا تو وہاں پہ آپ لیٹ گئے۔ تو عرب کی وہ تپتی ہوئی پھر موسم اور دوپہرہ کی وہ لو، تو گرمی کی وجہ سے پسینہ بھی آیا اور مٹی بھی تھلے کچی تھی، ننگا فرش تھا، تو آپ کے وجود مقدس کے ساتھ نا مٹی لگ گئی۔ تو کریم آقا علیہ السلام جب گھر میں گئے، پوچھا بیٹی علی کہاں ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ یہ بات ہے، تو وہ باہر چلے گئے۔ تو نبی پاک نے آ کر فرمایا تو کم ابا تراب، اے ابو تراب اٹھ، یعنی کہ مٹی والے، تراب مٹی کو، اسی وجہ سے تو ابو تراب کا لقب پڑا مولا علی پاک کا۔ تو وہاں بھی شکنجی ہو جاتی تھی۔ تو بھائیوں ہو جائے تو کبھی بھی یہ باپوں کو بھی چاہیے، حکم تو یہ کہے کہ بیٹی تیری ڈولی اس گھر میں جا رہی ہے، جنازہ اٹھے پہلو کہندے ہوندے سی، انہوں نے کی ہویا تو آ جا میں ویکھ لاں گا انہوں۔ تو گھر کہاں بستے ہیں بھائی، بیٹیاں اپنے گھروں میں سونیاں لگتی ہیں۔ تحمل، کوئی سسر ہے تو دیکھے نا یار یہ اس کی بیٹی بھی تو کسی کے گھر میں آیا نا، جو اس کے گھر میں آئی ہے یہ بھی تو کسی کی بیٹی۔ تو یہ محبت کا رشتہ ہے، یہ برکت کا رشتہ ہے، کائنات وچ پہلا رشتہ میاں بیوی دا بنیا۔ تو احباب ذی وقار یہی میری گزارشات ہیں کہ اسلام جو ہے مکمل ضابطہ حیات ہے، ہر معاملے میں جو ہے وہ برداشت کا درس دیا گیا، اعتدال کا درس دیا گیا۔ اور آخری حدیث سنا کر بات کو ختم کرتا ہوں۔ نبی پاک نے فرمایا لا يدخل الجنۃ قاطع، اور میرے غلاموں پلے بن لو، رشتہ داری ختم کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اور سانوں نا ایمان دا وہ درجہ نہیں ہے جڑا صحابہ دا سی، اسی پڑھ کے اگے لنگھ جاندے ہیں، تسی سن کے اگے لنگھ جاندے۔ کتنی بڑی بات، نبی پاک فرمایا لا يدخل الجنۃ، جنت میں داخل نہیں ہوگا قاطع، رشتہ داری ختم کرنے والا۔ اور پھر فرمایا جو بندہ چاہتا میری عمر لمبی ہوئے تے صحت تندرستی والی ہوئے تے مال و دولت بھی کمی نہ ہوئے، جو بندہ، یہ نبی پاک کی حدیث ہے، جو چاہتا ہے اللہ برکت والی لمبی زندگی دے، فرمایا وہ صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی یہ نہیں ہندوؤں، یہ نبی کا دین نہیں ہے جی نو جی آ، جڑا ایک وری جی کرے گا اسی 10 وری جی کریں گے، جی نو جی، یہ نبی کا دین نہیں، یہ ہندوؤں کا دین ہے۔ ہندو مت پڑھو، اس میں لکھا ہے جی نو جی ہے۔ نبی پاک کا دین یہ ہے، نبی پاک نے فرمایا جو تجھ سے تعلق توڑتا ہے تو اس سے تعلق جوڑ، جو تیرا نقصان کرتا ہے تو اس کا فائدہ کر، جو تجھے محروم کرتا ہے تو اسے عطا کر۔ یہ میرا نبی پاک دین لے کر۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے جی مالک ہمیں دلوں کی نرمی عطا فرمائے۔ یہ بھی نبی پاک کی حدیث ہے، فرمایا مومن کا دل، نشانی دسی نبی پاک، مومن کا دل چڑی کے دل ورگا ہوتا ہے، مومن کا دل پرندوں کے دل کی طرح ہوتا ہے۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ چڑی کے دل سے کیا مراد ہے؟ سونے نبی پاک فرمایا اس سے مراد یہ ہے مومن نرم دل والا ہوتا ہے، ناراض ہو جائے چھیتی راضی ہوتا ہے، لڑے تو جلدی صلح کرتا ہے، یہ مومن کی نشانی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں دلوں کی نرمی عطا فرمائے، لہجوں میں مٹھاس پیدا کرو، لفظوں میں چاشنی پیدا کرو۔ اللہ حافظ۔ بہت خوب، ماشاء اللہ۔ یہ تھے ہمارے مذہبی اسکالر فاضل محتشم جناب علامہ محمد یاسر عارف مصطفی صاحب، جو کہ حالات حاضرہ اور حقیقت پر مبنی گفتگو فرما رہے تھے۔ اللہ مزید اب ہمارے میرے برادر مکرم جناب ساڈا سارا کنبا ہی مولویاں دا جے، تو 2-4 آئے نے تو تسی گھبرا گئے ہو، تے ساڈی بھی تو وسعت ویکھو نا، اسی انہاں نال نبھن ڈے۔
میرے قبلہ والد صاحب دا انتقال ہویا تے صبح 10 بجے تو جی محفل پاک شروع ہوئی جی تو شام 4 بج گئے تو گرمیاں دے دیاڑے جی لوگوں نے کاری جی ہم دعا مانگ لو جی میں کہ جی سانو تسی بلا کے گھر بٹھا چھڑ دے آندے بابا بخشیا جائے گا تو چھڈاں گے تانوں جان دیاں گے تو میں کہ سانو بھی جدوں یقین ہونا ہے بھی ساڈا ابا جنت وچ وڑ گیا تو ادوں چھڈنا ہاں جی تو بات یہ ہے کہ الحمدللہ میرے برادر اکبر جناب زینت القرہ حضرت علامہ قاری عبدالرؤف صاحب نعیمی انہاں دا ایک رنگ تے تسی ویکھیا ہے دوسرا رنگ اور انہاں دے ٹائم چونکہ اج 1 نومبر ہے 31 اکتوبر کل دا دن ایک الحمدللہ اہل سنت و جماعت دی بقا دا دن ساڈے دیکھو نا ناموس رسالت دا پہرا دن دے اور دوسری تنظیمہ والے اپنے بڑے بڑے اشتہارات علامہ یاسر صاحب اشتہارات چھاپ کے جی حضرت ساڈا جے ناموس رسالت جیڑا مریا میں کیا بھول لگی جے ناموس رسالت مردہ ہی ہوئے جیڑا یا رسول اللہ کہندا ہے ناموس رسالت دے شہید اوہی ہوندا ہے جامع شہادت نوش اوہی کردا ہے جیڑا یا رسول اللہ کہن والا تو غازی ملت غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کہ جامع شہادت نوش کیا 31 اکتوبر 1929 میں تو چونکہ ہمارا آج کا یہ محفل پاک کا عنوان جو ہے وہ بھی عشق و محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو بات یہ ہے کہ الحمدللہ سبھی علماء کرام نے ماشاءاللہ کمال گفتگو کی سرکار کے حوالہ سے ہاں جی ہم کہتے ہیں کہ جی یہ 11ویں شریف کا ختم پاک ہو حضور غوث اعظم سرکار کا عرس پاک ہو کسی ولی کی عرس ہو کسی صحابی کے نام کی محفل ہو تو ہمارا بیٹا پیدا ہو تو ہمارا بچہ جوان ہو اس کی شادی کرنی ہو تب وہ دنیا سے جائے تب ہم کہتے جب تک محبوب کریم کا ذکر نہ کرے ہماری بزم سجتی نہیں ہے یہ کائنات جو سج رہی ہے نا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک نام اور آپ کی ذات کی برکت کی وجہ سے ہے اور آپ نے سنا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ اللہ کریم نے فرمایا محبوب پیارے آپ کی ہر آنے والی گھڑی ہم گزری گھڑی سے بہتر بنائیں گے تو وہ بہتر یہی ہے کہ ذکر جو ہے ایک وقت آئے گا ایک لمحہ آئے گا اللہ کا ذکر تو بند ہو جانا ہے ہمارے پیارے آقا کا ذکر تب بھی جاری رہنا ہے جب ہم نہ تھے تب بھی ہمارے آقا کا ذکر تھا جب ہم ہیں تو تب بھی ہمارے آقا کا ذکر ہے جب ہم نے نہیں ہونا تب بھی ہمارے آقا کا ذکر ہونا ہے تو بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ علامہ ڈاکٹر محمد یاسر مصطفی صاحب آپ کی گفتگو نے الحمدللہ کی اشکال جو ہے اللہ پاک آپ کی یہ الحمدللہ یہ تبلیغی سلسلہ جو ہے جاری و ساری رکھی اب حضرت علامہ مولانا قاری عبدالرؤف صاحب محبت رسول کے حوالہ سے اور منٹ بھی نہیں منٹ ہوں تھوڑے نہیں صرف کوئی 2.5 گھنٹے نہیں